नाज़रीन, यकीनन पूरी दुनिया और बिलखसूस पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की वबा की सूरत में एक बहुत बड़ी आजमाइश से दोचार है। लेकिन शुरू दिन से मेरी एक राय रही है, शायद वो राय गलत हो, कुछ लोग उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, कि पाकिस्तान में हमें कोरोना से डरना चाहिए, भूख से नहीं डरना चाहिए। मगरिब के बरक्स जो पाकिस्तान की माशरत है, जो पाकिस्तान का ख़ानदानी निज़ाम है, जो पाकिस्तान में मज़हब का तसव्वुर है, जिस तरह पाकिस्तान में लोग इन्फ़ाक़ करते हैं और खैरात और सदक़ात देते हैं, ईदी जैसे इदारे चलाते हैं, तो इन सब के तनाज़ुर में यकीनन पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुश्किल के इस वक्त में इंशाअल्लाह कोई भी बंदा भूख से नहीं मरेगा। इसलिए हमें सारी तवज्जो प्रिवेंशन पे, वो लॉकडाउन की सूरत में हो, वो सोशल डिस्टेंसिंग की सूरत में हो, या फिर किसी और शक्ल में हो, लेकिन प्रिवेंशन पे तवज्जो देनी चाहिए। मैं पहले दिन से ये बात क्यों करता रहा, क्योंकि मुझे यकीन था कि पाकिस्तान में ईदी जैसे इदारे मौजूद है, पाकिस्तान में अलखिदमत जैसे इदारे मौजूद है, पाकिस्तान में सीलानी फाउंडेशन जैसे इदारे मौजूद है, और सबसे बढ़कर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी जैसे स्टार्स मौजूद हैं। अब बाकियों को छोड़े, पहले दिन से हम अगर शाहिद अफरीदी की मिसाल ले लें तो अल्लाह ताला उनकी इन कोशिशों को कबूल करे अपनी दरबार में, कि पहले दिन से वो एक लिहाज से अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल के कराची से उन्होंने आगाज़ किया था। कराची में इमदादी सामान तकसीम की, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आए, अपने शहर कोहाट में किया, खैबर एजेंसी में किया, जमरोद में किया, लंडी कोतल में किया, तीरा गए, स्वात गए, चतराल गए, अपर दीर गए, लोअर दीर गए, मेरे पैदाइश के इलाके काटलंग में गए मेरी दरख्वास्त पे, नौशहरा में गए, सबसे बढ़ के ये कि वज़ीरिस्तान गए, वज़ीरिस्तान के मुतासरीन तक पहुँचे, और उससे भी बड़ी काबिल कदर बात ये है कि अफ़गान मुहाजिरीन तक पहुँचे। और अभी ये एक फ़र्द सिर्फ कि जो तन्हा इस काम का शाहिद अफरीदी फ़ाउंडेशन की सूरत में ये काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि 12,000 फैमिलीज़ तक मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक वो इमदाद पहुंचा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी वो चैन से नहीं बैठेंगे। वो अभी मेरे घर से जाते ही मुल्तान जा रहे हैं। हालांकि मेरी रोज़ाना उनके साथ यही तलक़ीन होती है कि आप ख़्याल रख के, एहतियात रख के, अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी भी हमें अज़ीज़ है। तो नाज़रीन, शाहिद अफरीदी साहब से आज हम ये जानेंगे कि उन्होंने कोरोना के वबा के, क्योंकि वो घर घर गए, इन इलाक़ों में गए, क्या असरात देखे हैं, किस हद तक उसने हमारी सोसाइटी को और किस तबके को किस शक्ल में मुतासिर किया है, लोगों को ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है, उसके साथ साथ हुकूमत जिस तरीके से इस मसले को डील कर रही है उसमें क्या खूबियाँ हैं और क्या ख़ामियाँ हैं, आगे शाहिद अफरीदी क्या देख रहे हैं, आगे उनके क्या अज़ाइम हैं। और अगर ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त हम सब के लिए मुक़द्दम यही वबा और इससे लड़ना और इसका तदारुक होना चाहिए, लेकिन अगर वक्त ने मोहलत दी तो शाहिद अफरीदी के साथ क्रिकेट पे भी बात कर लेंगे, और अगर मौका मिला तो थोड़ी सी और भी उनके साथ छेड़खानी हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद। और सबसे पहले कि बेचैन क्यों थे आप को, पहले दिन से मैं कह रहा था कि यार ये करें लेकिन अपने आप को रिस्क में ना डालें। जो आपने किया, इतना आप घूमे फिरे कराची से लेके यहाँ तक, क्या देखा कोरोना ने हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को किस हद तक कैसे मुतासिर किया है? खैर, मैं जब सलीम भाई, ये तो एक मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है कि इसके बाद भी अगर हम नहीं सुधर रहे तो हम कब सुधरेंगे। तो इसको मैं इस तरह भी देखता हूँ। हमारे लिए ख़ास तौर पे आई नो अल्लाह ताला हमें इस वबा से बचाए। जिन लोगों ने, जिन मुल्कों ने इस चीज़ को कवर कर रहे हैं या कर रहे हैं, अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क, आज देख लें, मेरे ख्याल में इटली से ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई हैं। वहाँ पे चाइना ने अपने आप को कंट्रोल किया। किस तरह किया वो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। क्या हम उसको फॉलो कर सकते हैं उन चीज़ों को?
تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس جب پی ایس ایل چل رہا تھا سلیم بھائی تو پی ایس ایل کے 2 میچز بھی کھیلے کراؤڈ کے بغیر کھیلے تو میں نے اس کا مطلب ہے کہ سچویشن تھوڑی سی ٹف ہو رہی ہے مشکل ہو رہی ہے اینڈ دین اچھا یہ ذرا زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا کراؤڈ کے بغیر کھیلنا سلیم بھائی وہ کیسے لگا؟ میں آپ یقین کریں جب گراؤنڈ کے بغیر کھیل رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کلب کا میچ کھیل رہا ہوں مطلب میں یہ فیلنگ آ رہی تھی کہ فینز ہیں گراؤنڈ کے اندر شور شرابہ ہے وہی ہماری پہچان ہے بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا بس میں چاہ رہا تھا یہ 20 اوور کا میچ بھی 5 اوور ہو کے اور میں نکل جاؤں گراؤنڈ سے بالکل مطلب ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس اس لیے کہ آپ 20-21 سال کراؤڈ کے بیچ میں کھیلو اینڈ دین پھر اچانک ہی کراؤڈ نہ ہو مزہ نہیں آ رہا تھا؟ بالکل مزہ نہیں کرکٹ کراؤڈ کے بغیر بالکل مزہ نہیں ہے. اچھا تو آپ وہ بات کر رہے تھے کہ کرونا کے حوالے سے کہ کیا آپ نے محسوس کیا کہ کس حد تک متاثر ہوئے ہیں؟ سلیم بھائی سندھ کے اندر جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ زیادہ وہاں پہ تھوڑا سا افیکٹ زیادہ ہوا ہے اس کے علاوہ اب کے پی کے اندر بھی نظر آیا لیکن کنٹرول ہے. سب سے زیادہ مجھے اچھا جو لگا وہ جب چترال گیا چترال کے اندر کیا اتنا زبردست سسٹم کیا ہوا تھا وہاں پہ ایک تو لوگ بڑے زبردست ہیں فالو کرتے ہیں گورنمنٹ کی انسٹرکشن کو یہ سب سے اچھی بات ہے. اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ سوشل ڈسٹینس ہونی چاہیے اپنے ہاتھوں کی صفائی ہونی چاہیے آپ یقین کریں ہم جو وہاں پہ 1000 فیملیز کو راشن دے رہے تھے کسی نے نہیں کہا کہ تم ادھر بیٹھ جاؤ تم ادھر بیٹھ جاؤ ان کو بٹھایا ایک بندے نے کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کی. تو وہ بالکل ایک نئی دنیا مجھے نظر آئی چترال کے لوگوں میں وہ پیار نظر آیا. چترال جس طرح خوبصورت ہے جس طرح وہاں کے لوگ خوبصورت ہیں اسی طرح کے چترال کے لوگ یہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کہ پاکستان کے سب سے زیادہ پرامن اور محبت کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیں وہ افغانستان کے بارڈر پہ واقع تھا دیر اور ملاکنڈ پہ وہاں کوئی طالبانائزیشن نہیں ہوئی. ایک سال میں نے اعداد و شمار کیے تھے تو ہمارے مردان کے ایک تھانے کے کرائم پورے چترال سے زیادہ تھے. اتنے پیارے لوگ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. میں جب وہاں پہ لوگوں سے بات کر رہا تھا میں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پولیس کا کیا کام ہے یہاں پہ پولیس کر کے آ رہی ہے کوئی کرائم نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے مثال ہے وہ لوگ مثال ہیں ہمارے لیے جو کراچی لاہور پشاور رہتے ہیں وہ لوگ ہمارے لیے مثال ہے پیار محبت کی مثال. تو آئی مین کہ وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس رہا. لیکن سلیم بھائی کافی عرصے سے مجھے مہینہ ہو گیا کے پی کے گھوم رہا ہوں بہت ساری چیزوں کی بہتر ہونے کی ضرورت ہے اور آئی مین کہ کیا یعنی کیا کیا کمیاں آپ نے محسوس کی کیا کیا چیزیں بہتر ہونی چاہیے؟ سلیم بھائی تقریباً کوئی 31-32 دن ہو گئے میں گھوم پھر رہا ہوں اور اب اگر میں اس کو کہوں آئی ہوپ کہ آپ کے آئی نو کہ آپ کو پروگرام دیکھا جاتا ہے کوئی مجھے نیگیٹو نہیں لے گا کوئی اس کو سیاسی اینگل دینے کی کوشش نہیں کرے گا. میری نظر میں عمران بھائی جو ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران بھائی کا ایک لیول عمران بھائی کے بارے میں جو میں سوچتا ہوں یا دیکھتا تھا ان کا جو سٹینڈرڈ تھا عمران بھائی اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلیور نہیں کر پائے کے پی کے میں. کرنے کی کوشش کی ہوئے کچھ جگہوں پہ نظر آیا ہے لیکن اوور آل جو عمران بھائی کا لیول سٹینڈرڈ جو میری نظر میں جس عمران خان کو میں جانتا ہوں جس وزیر اعظم کو میں جانتا ہوں اس لیول پہ کام نہیں ہوا. تو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا عمران لیکن ہیلتھ کی فیسلٹیز کے بارے میں تو ان کا بڑا یہ دعویٰ تھا پچھلی حکومت میں بھی اپنے کزن نوشیروان برقی کو بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا 5 سال پہلے بھی. تو یہ ابھی اعداد و شمار یہ آ رہے ہیں کہ زیادہ ہلاکتیں پرسنٹیج کے حساب سے کے پی میں ہو رہی ہیں. سلیم بھائی کے پی کے اندر تھوڑا سا کمپیئر ٹو اگر میں سندھ لوں گا تو کے پی کے اندر ہیلتھ فیسلٹیز کمپیئر ٹو سندھ بہت بہتر ہے. ایون کہ پولیس کو بھی اگر کہیں میں کنسیڈر کروں تو کے پی کے کی پولیس بہت بہتر ہے اور بڑی قربانیاں بھی دی ہیں خیر اس پولیس نے. لیکن دیکھیں پہیہ چلتا ہے تو کام چلتا ہے. اب روڈز کی اگر بات دیکھوں میں پشاور سے کوارٹ جا رہا ہوں میرے خیال لاسٹ 3-4 سال سے 7-8 سال سے اسی روڈ پہ چل رہا ہوں آج بھی اس روڈ کی سچویشن وہی ہے. مطلب کام کرنے کے لیے گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن بہت سلو کام ہو رہا ہے بالکل ہی سلو موشن میں کام ہو رہا ہے. 6-7 سال سے دیکھ رہا ہوں آئی مین کہ پی ٹی آئی کی حکومت 7 سال سے کے پی کے وہ تو خیر ہم سیاست کی طرف نہیں سیاست نہیں میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ عمران بھائی جو ہے نا عمران بھائی بی آر ٹی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کر پشاور میں وہ بھی پتہ چلا ہے. دیکھیں ایک تو یہ بتائیے کہ یہ لاک ڈاؤن کا عرصہ تھا آپ نے جب مکمل لاک ڈاؤن تھا اس وقت بھی دیکھا اور اس کے بعد جب نرمی کا فیصلہ کیا گیا آپ نے صوبے میں جس کو لاک ڈاؤن کہتے ہیں لاک ڈاؤن عملاً اس پہ عمل ہوتے دیکھا؟ مجھے تو پہلے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ڈیسیجن ہو کیا. دیکھیں یہ پاکستان کا ایشو ہے نا ایک صوبہ دوسرا ڈیسیجن لے رہا ہے دوسرا صوبہ 50-50 ڈیسیجن لے رہا ہے تیسرا فیصلہ ہی نہیں کر رہا.
تو یہ مجھے ڈیسیجن سمجھ نہیں آ رہا. ایک ڈیسیجن ہونا چاہیے, وزیر اعظم کا ڈیسیجن ہونا چاہیے, وہ پھر چاروں صوبوں کے لیے ہونا چاہیے, ویسے ہی کام ہونا چاہیے. اب اگر کے پی کے کی اگر سندھ کی بات کرتے ہیں, لاک ڈاؤن بہت اچھی بات ہے, لاک ڈاؤن اس وقت کی ضرورت ہے, احتیاط ہونا چاہیے, لیکن ساتھ میں کیا آپ کے پاس پلان ہے لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو کہ وہ کھانا پینا راشن کہاں سے ہوگا, وہ سارا کچھ پلان بی بھی ہوتا ہے, پلان ہونا چاہیے تھا. تو اس سچویشن میں مشکل حالات ہیں, دنیا نے کیسے اس کو کور کرنے کی کوشش کی, اپنے آپ کو اندر رکھا, گھر کے اندر محفوظ رکھا, جس کی دیکھیں جہاں پہ این جی اوز کام کرتی ہیں, بہت ساری این جی اوز کام کرتی ہیں, سمجھے کہ وہ اسٹیٹ ناکام ہے. تو ابھی میں یہ بھی کہوں گا کہ عمران بھائی ابھی 2 سال ہی ہوئے ہیں حکومت کو سنبھالے ہوئے, اور میں امید کرتا ہوں, ابھی بھی مجھے امید ہے عمران بھائی سے, اس لیے کہ انہوں نے بھی ٹیم کی کپتانی کی ہے, میں نے بھی پاکستان ٹیم کی کپتانی کی ہے. اگر 11 لڑکوں میں ایک بھی اسپاٹ فکسر نہ مل جائے آپ کو, تو اس 10 پلیئروں کی پرفارمنس جو ٹاپ پرفارمنس ہے وہ زیرو ہو جاتی ہیں. ٹیم بنائیں, بغیر اسپاٹ فکسروں کی ٹیم بنائیں اور تگڑی ڈیسیجن لیں. عمران بھائی جب وزیر اعظم نہیں تھے, جب وہ عمران بھائی ڈیسیجنز لیتے تھے تو عوام سب ساتھ ہو جاتی تھی, میں بھی ساتھ ہو آپ بھی جاتا تھا. کیپٹن رہے وہ بھی, لیکن آپ نے کبھی بال ٹیمپرنگ نہیں کی, آپ شکر الحمدللہ نہیں پکڑے گئے. اس لیے میں آپ سے اب بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کوئی ٹیمپرنگ نہیں کریں گے. جی تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت اس وقت کیا ہے, اور کیا ہم کورونا سے صحیح لڑ رہے ہیں, یہ جو دعویٰ حکومت کر رہی ہے؟ احتیاط سب سے پہلے, اپنا خیال رکھنا, اپنی حفاظت کرنا. وہ جسے کیا کہتے ہیں کرفیو, جس میں آپ تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں کہ جائیں اور کام کی چیزیں, ضرورت کی چیزیں دکان سے خرید کے لے آئے. اب کے پی کے میں بہت ساری ایسی جگہ تھی جہاں پہ ڈی سیز وغیرہ نے بڑے اچھے لیول پہ کام کیا اور لوگوں نے بڑا کوپریٹ کیا ان کے ساتھ. اگر میں بات کروں مالاکنڈ, کمشنر مالاکنڈ ریاض صاحب کی, میں پورا اس طرف گھوما ہوں, دیر اپر دیر, وہاں لوگوں نے فالو کی ہے, وہاں پہ کرایا گیا, فالو کیا ہے. ان کو دکانوں سے جا کے, وہ بھی بند نہیں تھی, جو خوراک کی جگہ تھی وہاں جاتے تھے, لوگ جاتے تھے, لیکن اپنا خیال بہت رکھتے تھے, اویئرنیس بہت زیادہ تھی وہاں کے لوگوں میں, اس لیے اپنا خیال رکھا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ زیرو, کوئی ایسی وہ وبا نہیں ہے ابھی تک وہاں پہ. اچھا, اور جو خود آپ نے محسوس کیا کہ لوگ, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ یہ جن ایریاز میں آپ پھرے ہیں, چترال تو بڑی ایک یونیک مثال ہے, باقی جگہوں پہ کچھ لوگ سرے سے اس چیز کو سیریس ہی نہیں لے رہے ہیں, تو آپ نے اس کو دیکھا کہ واقعی سیریس نہیں لے رہے ہیں؟ میں آج جب آ رہا تھا سلیم بھائی, کے پی کے سے آ رہا تھا, کوہاٹ سے آ رہا تھا, تو میں نے آگے ملتان جانا ہے, تو آپ یقین کریں کہ جو مجھے تو لگ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, آج عید کا دن ہے, گاڑیاں, رش, پبلک, دکانیں کھلی, سب کچھ کھلا ہوا تھا. تو میں نے اپنے دوست نصر اللہ سے پوچھا, میں نے کہا یار کیا ہوا, ختم کر دیا لاک ڈاؤن؟ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے ہو کیا رہا ہے. تو اس کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ ہمیں حفاظت میں رکھے اپنی اس بیماری سے, لیکن یہ ایک بہت الارمنگ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ہمیں بہت احتیاط کرنا پڑے گا.